मेरी जवानी इस टाइम उरूज पर थी। मैं जब भी किसी शादीशुदा जोड़े को देखती तो मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। मुझे भी शादी का बहुत शौक था। जब मेरे भाई की शादी हुई थी और मेरी भाभी रोज भाई के कमरे से निकलती तो उसके भीगे बाल देखकर मैं मरने वाली हो जाती थी। मैं बालिग थी, शादी पर मेरा भी हक था। पहले तो मेरी माँ मेरी शादी पर राजी नहीं थी। मेरी माँ कहती थी तुम्हारी उम्र इतनी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी बार बार जिद और इसरार पर वो मान गई और आज वो खुशी का दिन मेरी जिंदगी में आ चुका था। मैं सुहाग रात वाले दिन अपने बेड पर बैठी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। आधी रात को जब मेरे शोहर मेरे कमरे में आए तो मेरा दिल में चलने लगा, क्योंकि आज मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। मेरे शोहर ने मुझे कपड़े बदलने का कहा। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, लेकिन जब कमरे में आई तो मैं हैरान थी, क्योंकि मेरा शोहर तो सो गया था। अब रोज ही ऐसा होता था। मैं जब भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करती तो मेरा शोहर सो जाया करता था। एक रात मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं खुद ही शोहर के पास चली गई और रात पकड़कर, मेरा नाम निशा है, मैं अब जवान हो चुकी थी। मेरी अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मुझे शादी करनी थी, लेकिन वो शादी के लिए नहीं मान रही थी, जबकि मेरे अंदर वो ख्वाहिशात बहुत ज्यादा जन्म ले चुकी थी जो कि मैं ड्रामों और रोमांटिक सीन देखते हुए अपने आप को उन जज्बात तक ले आई थी। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबोर हो जाता और ये ख्वाहिश सर उठाने लगती कि मेरी जिंदगी में भी कोई एहसासात हो, जो मुझसे प्यार करे, जो मुझे समझे, जिसको मेरी जरूरत हो। ना जाने क्यों मेरे रिश्ते में इतनी रुकावटें आती कि कहीं भी रिश्ता ना होता था। फिर एक दिन मैंने इस बात पर इस कदर जिद की कि मेरी अम्मा हैरान रह गई। कहने लगी, अजीब लड़की हो, शादी में इतना तावला कौन होता है? कुछ होश के नाखून लो, तुम लड़की हो, लड़का नहीं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन मुझे तो किसी की बात की कोई परवाह नहीं थी। मुझे किसी की नहीं सुननी थी, मुझे तो बस शादी करनी थी। अम्मा कहने लगी, तुम्हारी ये आजाद ख्याल सोच तुम्हारे ससुराल में तुम्हें गुजारा नहीं करने देगी। अपनी जुबान को लगाम दिया करो, ऐसे लोग तुम्हें बदकिरदार समझेंगे। अम्मा दिन भर मुझे ये बातें समझाती, लेकिन मेरे दिल का क्या करती। रात होते ही दिल हिचकोले खाने लगता। भाई और भाभी के कमरे का दरवाजा बंद देखती तो दिमाग में तरह तरह के बुरे ख्याल आते। कभी कभी तो सोचती क्यों ना किसी रोज खिड़की से झांक कर अंदर का नजारा देखूं, क्योंकि मैंने अक्सर सुबह भाभी को बहुत खुश और मुस्कुराते हुए देखा था। उनके भीगे हुए बाल जब उनकी कमर पर देखती और भाई पीछे से उन्हें मोहब्बत भरी नजरों से देखते तो दिल और डूबने लगता। मैं खुशी से इस सारे मंजर को देखकर अजीब ही लुत्फ महसूस करती थी और मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब से जाती थी। मेरी शादी का मामला अभी तक अटका हुआ था, इसी वजह से भाई ने भी अपनी शादी कर ली। उनका कहना था कि निशा की ना जाने कब शादी होगी, लोग इसे देखकर इनकार कर देते हैं, मैं कब तक इंतजार में बैठूंगा। भाई ने खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया तो अम्मा ने मेरी भाभी से पसंद की शादी कर दी। लेकिन जब यही बात मैं अम्मा से कहती तो वो कहती, तुम्हें क्या जल्दी है, तुम्हें क्या तकलीफ है? लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, ख्वाह मेरी अम्मा ही क्यों ना हो। 27 साल की उम्र में तन्हाई से तंग आ गई थी। मेरा दिल करता था कि मैं खुद भाग कर किसी से शादी कर लूं। हर दूसरा लड़का देखकर मैं कहती कि काश ये मुझसे शादी कर ले। कुछ दिनों बाद रिश्ते करवाने वाली आंटी एक रिश्ता लेकर आई, जिसे देखने के बाद अम्मा को कुछ मुनासिब लगा, क्योंकि लड़की के आगे पीछे कोई नहीं था, वो अकेला था। उसके घर वाले गांव में रहते थे। वो लड़का यहाँ कमाने की गर्ज से आया था और यही शादी करके अपना मुस्तकबिल सेट करना चाहता था। अम्मा कहने लगी, निशा जैसी आजाद ख्याल लड़की के लिए ये अच्छा लड़का है। ठीक है। जब मैंने सुना कि लड़के के साथ कोई भी नहीं रहता तो मुझे ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। लड़का ठीक ठाक था। जब अम्मा ने भाई से बात की तो भाई ने भी तमाम छानबीन करवाई और वो रिश्ता हमें पसंद आ गया। शादी वाले दिन मेरे शोहर के घर वाले आए थे, लेकिन वो रुखसती के बाद ही वापस चले गए थे और शाम की ट्रेन से घर लौट गए थे, क्योंकि मेरे शोहर का घर बस एक ही कमरे का था और उन्होंने अपने घर वालों के रहने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किया था। इसलिए जब मैं उन्हें स्टेशन पर छोड़कर अपने शोहर के हमरा घर वापस आई तो दिल में बड़ा सुकून था और साथ जिस बात का शोर भी अभी उभरा हुआ था, वो घड़ी आने वाली थी जब मुझे मेरे शोहर उस्मान का साथ नसीब होने वाला था। मैं भी अपनी भाभी की तरह अगली सुबह मुस्कुराते हुए तैयार होना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस्मान मेरी ख्वाहिश पूरी करने की बजाय अपना तकिया लेकर सोफे पर चला जाएगा। मैंने तो अपनी खास तैयारी भी की थी, अपना नाइट ड्रेस पहना, परफ्यूम लगाया। जब वॉशरूम से निकलकर कमरे में पहुंची तो ये देखकर हैरान थी कि वो सोफे पर सोकर खर्राटे ले रहा था। मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ चुके थे। गुस्सा मेरे दिमाग पर सवार होने लगा। मैंने उस्मान को बुलाया और जरा नरम लहजे से मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह सोफे पर कैसे सो गए? कोई और लड़की होती तो शायद ऐसे मौके पर खामोशी इख्तियार कर लेती या फिर शोहर के जागने का इंतजार करती, लेकिन मेरा अंदाज हमेशा से ही अलग था।
اور پھر میرے جذبات ایسے آگ لگا رہے تھے کہ خاموش رہنا میرے اختیار میں نہیں تھا، اسی لیے میں نے گہری نیند سے اس کو جگا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر میں نے اپنے جذبات تم پر نچھاور کر دیے نا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے آرام سے بستر پر سو جاؤ، تم بھی تھک گئی ہوگی اور میں بھی تھک گیا ہوں، صبح اٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح ان کو کروٹ بدلتے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کی بات سن کر میں حیران تھی، اگر واقعی وہ اس قدر جذبات رکھتا ہے تو پھر سونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو خود ان کے جذبات کی نظر ہونا چاہتی تھی، مگر ان کا انداز سخت دیکھ کر اس کو دوبارہ جگانے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے نیند کہاں آنی تھی؟ میں خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس رات کا تو میں نے کب سے انتظار کیا تھا۔ میں بس خاموشی سے لیٹے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چوڑے وجود کو دیکھ کر دل میں عجیب سا خیال آ رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا خود ہی اپنی مرضی کر لوں، شوہر تھا میرا حق تھا اس پر۔ میرا دل اچھل کر باہر آ رہا تھا، لیکن میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ وہ کیا سوچے گا کہ شادی کی پہلی رات میں اس قدر جذبات کا مظاہرہ کروں گی تو کہیں میری بھابھی کی طرح وہ بھی مجھے بدکردار نہ کہے۔ بس یہی سوچ کر میں کروٹ بدلتی رہ گئی، اور پھر جب صبح ہوئی تو میرے اندر کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ صبح جب میں نے ان سے بات نہ کی تو وہ میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے نشا، ناراض ہو؟ تو میں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے ساری رات سو کر گزار دی، آپ کو ذرا بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اس طرح صوفے پر کون سوتا ہے؟ عثمان نے کہا، تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم ابھی میرے جذبات برداشت نہیں کر پاؤ گی، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ میں نے بے اختیاری سے عثمان سے کہا، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو جائے، آپ کا ساتھ مجھے خوشی دے گا۔ میں چاہتی ہوں ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ہمارے درمیان ازدواجی تعلق ہو، ہمارے بچے ہوں، اس لیے آپ کو پہل کرنی ہوگی۔ میری بات سن کر عثمان مسکرایا اور کہا، یہ بس وقتی باتیں ہوتی ہیں، جس دن میں نے اپنے جذبات تم پر نچھاور کر دیے نا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ عثمان کی ایسی باتیں سن کر میں حیران ہو جاتی تھی۔ اگلے روز جب میری بھابھی ناشتہ لے کر آ گئی، بھابھی مجھے کہنے لگی کہ ہو گیا تمہارا شادی کا شوق پورا، اب خوش ہو؟ ان کے سوال پر میں ڈر سی گئی تھی کہ کہیں انہیں کچھ پتہ نہ چل جائے کہ ان کی نظر میرے سر سے لے کر پاؤں تک جا رہی تھی، اور شاید انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ میرے اور عثمان کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، اور ایسے بھی وہ اس معاملے میں بہت تیز تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میں تو تھک گئی تھی، مجھے گہری نیند سونا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات چھپائی تھی کیونکہ عثمان نے خود مجھ سے دوری اختیار کی تھی۔ میں اپنی بھابھی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ناشتے کے بعد میرے بھائی مجھے گھر لے کر واپس آ گئے تھے۔ سارا دن میرا اماں کے ساتھ باتوں میں گزر گیا تھا، اور پھر رات کو جب عثمان کے ساتھ گھر واپس لوٹی تو میں نے عثمان سے کہہ دیا تھا کہ آپ رات کو صوفے پر نہیں سوئیں گے، آخر میں آپ کی بیوی ہوں، اپنا حق چاہتی ہوں۔ میں نے کھلے لفظوں میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا تو عثمان نے اپنا تکیہ صوفے پر ڈالا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سارا کمرہ تہس نہس کر دوں۔ اس انسان کو میری ذرا بھی فکر نہیں تھی، میرے جذبات کے ساتھ اس کو ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا۔ اب جب شادی کے بعد مجھے اپنے شوہر کا ساتھ نصیب نہیں ہو رہا تھا تو میرے دل میں اتنی آگ جل رہی تھی، کمرہ عثمان کے خرانٹوں سے گونج رہا تھا، لیکن میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میری عمر عثمان پر پڑتی تو میں دنگ رہ جاتی۔ نوجوان مرد چوڑا وجود لیے صوفے پر سو رہا تھا اور میں اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میں اس کی قربت کے لیے مر رہی تھی، لیکن اس نے مجھ سے خود کو دور کیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، رات بہت ہو گئی ہے، تم سو جاؤ، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ میں پریشان ہوتی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں عجیب سے خیال میں ڈوبی واپس اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح عثمان کام پر گیا تو میں نے گھر کی صفائی وغیرہ کی اور کھانا بھی تیار کیا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس معاملے میں کس سے بات کروں؟ نہ بھابھی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اماں سے کوئی بات کر سکتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ عثمان سے ہی دو ٹوک بات کر لیتی ہوں، اس طرح زندگی گزارنی ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جب رات کو عثمان گھر لوٹا تو میں نے اسے اپنی پسند کا کھانا کھلایا، اپنی پسند کا لباس پہن کر دکھایا۔ اس لیے جب عثمان تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آج کی رات آپ صوفے پر نہیں سوئیں گے، آج آپ میرے ساتھ ہی سوئیں گے۔ پھر اس نے کہا، دیکھ لو تم پھر وہی بات کر رہی ہو، میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جذبات کی شدت تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے عثمان کو محبت سے دیکھا کہ میں آپ کے جذبات کی شدت کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ صوفے پر جانے کی بجائے وہ بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اچھا سا ڈریس پہنا، خوشبو لگائی اور بستر پر چلی گئی۔ کچھ دیر گزری، عثمان نے میری وہ خواہش پوری کر دی
جس کے لیے میں تڑپ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت جذبات رکھتے تھے اور ہم بستری کے وقت انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں خود ہی ان کے جذبات کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے میں خاموشی سے ان کے جذبات کو سہ رہی تھی اور ان کی قربت پا کر ہی میرے اندر سکون اتر رہا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ عرصے تک رشتہ دار اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے کہ میری شادی کیوں نہیں ہوئی تھی۔ اب میری شادی بھی ہو گئی تھی اور میں مکمل بھی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ وقت گزارا اور پھر ہم سو گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو میری سانس بند ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے عثمان کو جگایا اور انہیں بتانے کی کوشش کی۔ میری خراب حالت دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھے اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے آکسیجن لگا دیا اور یہ کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میرے پہلے ٹیسٹ کریں گے، پھر بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب پھر ڈاکٹر کے جانے کے بعد عثمان مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے جذبات کی شدت برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ دیکھ لو، میری وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے کہا، آپ کی کیا غلطی ہے؟ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے کہا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا نا؟ لیکن رات کو تو میں بالکل ٹھیک تھی۔ میری سانس تو صبح کے وقت بند ہوئی ہے۔ عثمان کہنے لگے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل میں نے تم سے ایک سچائی اور حقیقت چھپائی ہے اور یہ سب اسی بات کا نتیجہ ہے۔ مجھے عثمان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سی سچائی کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے وہ سچائی بتائی، اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ان کا تعلق بہادر پور کے ایک گاؤں سے ہے، وہاں اکثر آسیب اور سائے موجود ہوتے ہیں۔ اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے ایک سایہ ان پر چمڑ گیا تھا اور وہ ایک عورت تھی جو عثمان پر فدا ہو گئی تھی۔ عثمان نے بتایا کہ اس سائے کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی لڑکی کے قریب جاتے تو سایہ اس لڑکی کو نقصان پہنچانے لگتا۔ انہوں نے ڈر کے مارے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ پھر عثمان نے گاؤں میں ہی اپنی پسند کی شادی کی تھی، لیکن شادی کی دوسری رات ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ سایہ اس کی بیوی کا دشمن بن گیا تھا اور اس نے اس کی بیوی کی جان لے لی۔ سارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ عثمان پر سایہ ہے۔ تنگ آ کر میں نے گاؤں چھوڑ دیا اور شہر آ گیا اور یہاں نوکری کر لی اور اپنا وقت گزارنے لگا۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور خود بہت خوف زدہ ہو گئے تھے، مگر ان کے لیے تنہا رہنا مشکل تھا۔ گھر چلانے کے لیے کسی عورت کے سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ سوچ کر انہوں نے رشتے والی آنٹی سے کہہ دیا کہ کسی عمر رسیدہ یتیم لڑکی سے میری شادی کروا دو تاکہ خاموشی سے میرے ساتھ زندگی گزار لے۔ عثمان کو لگا تھا کہ مجھ سے دوری اختیار کریں گے تو میں خاموش رہوں گی، کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ میری عمر زیادہ تو نہیں تھی، لیکن میں ہر بار انہیں تعلق کے لیے اکسایا کرتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اپنا رشتہ بنائیں۔ میں تیار ہو کر ان کے سامنے آتی، اس لیے ان کو اپنے آپ پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر وہ میرے قریب آئیں گے تو کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے، میرے بھی بہت سے جذبات تھے، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا اور تمہارے ساتھ تعلق بنایا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے تمہارے لیے مشکل آئے گی۔ میں جانتا تھا کہ یہ چیز تمہیں نقصان پہنچائے گی، اور دیکھو سائن نے تمہیں نقصان پہنچا دیا۔ تمہارے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے اور وزن تو ہو ہی رہا ہے۔ دراصل وہ اس کی بدولت ہے، وہ ایک عورت ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ وہ میرے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے تم پر حملہ کر دیا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے تمہاری جان بھی خطرے میں ڈال دی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ ان کی باتوں نے میری جان نکال دی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے گھر والے یہاں کیوں نہیں رکے تھے، کیونکہ عثمان اسی وجہ سے مجھے گاؤں نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ میری کم عمر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی، اور نہ ہی میرے رنگ و روپ میں انہیں کوئی نقص نظر آیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے جہیز پر کوئی منہ بنایا تھا، حالانکہ انہیں معلوم تھا وہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہی ہیں۔ میں رونے لگی۔ سائے کا سن کر میں اور بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ عثمان خود بھی بہت پریشان تھے اور باقاعدہ میرا علاج ہونے لگا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بیٹھ گیا ہو۔ ہر وقت دم گھٹتا تھا۔ ساری رپورٹس ٹھیک تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سانس تھا کہ آتا ہی نہیں تھا۔ اس بار عثمان بہت پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے تاکہ اس مصیبت سے تمہاری جان چھوٹ جائے، لیکن میں ان سے محبت کرنے لگی تھی، میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے اور کہا کہ مجھے طلاق مت دیں۔ پھر اسپتال میں کسی نے عثمان کو ایک بزرگ کا بتایا۔ وہ کہنے لگے تھے کہ وہاں سے دم کروا کر دیکھ لو، کیا پتہ شفا مل جائے، کیونکہ یہ بات کافی لوگ جان گئے تھے۔
کہ میری رپورٹ کلیئر ہے، لیکن میں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میری اماں بھی پریشان تھی، لیکن انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ پھر عثمان اس بزرگ کے پاس گئے، انہیں سارا معاملہ بتایا۔ وہ بزرگ میرے پاس ہسپتال آئے، انہوں نے بندش کا عمل شروع کر دیا اور پورے 1 ہفتے بعد میری حالت سنبھل گئی۔ اس بزرگ نے ہمارے گھر آ کر پڑھائی وغیرہ بھی کی اور کہنے لگے اب تم دونوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن خیال رکھنا کہ تم دونوں پاک حالت میں اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ ہم نے اس بزرگ سے وعدہ لیا تھا۔ آج اس بات کو 3 سال ہونے والے ہیں۔ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میرے شوہر نماز روزے کی بہت پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اب ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بہت سے لوگ جنات اور بھوت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آج بھی گاؤں میں یہ چیزیں بہت عام ہیں اور یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے علاج کروانا بھی ضروری ہے۔ عثمان نے وقت پر علاج نہ کروا کر اپنی پہلی بیوی کی موت کا بوجھ اٹھایا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ صحیح وقت پر یہ بندش ختم ہو گئی، ورنہ میری موت بھی ہو جاتی۔ آپ لوگ بھی جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں ناپاک لوگوں کے اوپر آتی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔ والد کشمیری اور والدہ ایرانی تھی، دونوں ہی حسین تھے۔ اللہ نے مجھے بھی بے پناہ حسن سے نواز دیا، تبھی کسی کو خاطر میں نہ لاتی کہ مجھے اپنی خوبصورت ہونے پر ناز تھا۔ خاندان کے لڑکے سبھی کہتے لڑکی تو ہیرا ہے، لیکن اس کا دل پتھر کا ہے، جتنی بھی قدر کرو یہ موم ہوتا ہی نہیں۔ دل آویز خان ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس کی والدہ نے مجھے شادی میں دیکھا تو امی کے ہاتھ پکڑ لیے کہ مہناز پرور کو میری بہو بنا دو، عمر بھر تابعدار رہوں گی۔ والد صاحب میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے، لیکن دل آویز کی ماں پیچھے پڑ گئی۔ بالآخر والد صاحب کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ یہ لوگ امیر کبیر تھے، سوچا اپنے بھتیجے کے پاس کیا رکھا ہے، وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں، بہتر ہے کہ بیٹی کا مستقبل دیکھوں اور رشتہ داری پر اولاد کو قربان نہ کروں۔ ابو نے آنٹی فریدے کا بھرم رکھا اور ان کے بیٹے سے میری بات پکی کر دی، جو پنڈی میں اعلیٰ افسر تھی۔ میرے سسرال والوں کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ 1 بھائی 4 بہنیں تھیں۔ اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ شروع میں ساس سسر اور نندوں نے بہت خیال رکھا۔ دل آویز خان بھی وارث صدقے ہوتے تھے۔ ان دنوں یوں محسوس ہوتا جیسے میں ہی اس راجدھانی کی ملکہ ہوں جس کو اپنا گھر اپنی جنت کہتے ہیں۔ بہت جلد خدا نے ایک بیٹا دے دیا۔ میں اسے پا کر نہال اور اس کے پیار میں سرشار ہو گئی۔ جن دنوں سلیمان 1.5 سال کا تھا، میرے جیون ساتھی کا تبادلہ ہو گیا اور ہم پنڈی سے پشاور چلے گئے۔ دوسری بار امید سے تھی، تب ننھے سے ماں کا دودھ چھڑانا تھا۔ یہاں آ کر تو سکون ملا، لیکن ننھے سلیمان کو اکیلے سنبھالنے کی مجھے عادت نہ تھی۔ دادی کا وہ دلارا میری نندوں کی آنکھ کا تارا تھا، زیادہ وقت وہی سنبھالتے اور میں آرام کرتی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ اکیلے رہ کر بچے سنبھالنا کس قدر دشوار امر ہے۔ بیٹے کا دودھ چھڑایا تو وہ ہلکان ہو گیا۔ اب سلیمان کا یہ حال کہ وہ دادی اور پھوپھیوں کو یاد کر کے روتا، رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ میری ساس سارا دن سلیمان کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرتی تھی، جو وہ کھاتا وہی بنا دیتی، کبھی قیمے والی کھچڑی تو کبھی آلو کے کٹلس، سوجی کا حلوہ، غرض 100 طرح کے کھانے بناتی کہ بچہ کچھ تو کھا لے، ایسا نہ ہو کمزور ہو جائے۔ پشاور آ کر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ تھی، سب سکھ حاصل تھا۔ شوہر بھی ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، لیکن سلیمان نے پریشان کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ کی پکی کوئی چیز نہ کھاتا، فیڈر بھی نہ لیتا۔ چھوٹا اتنا تھا کہ زبردستی نہ کر سکتی تھی۔ جب کھانے کی کوئی چیز منہ تک لے جاتی تو ہونٹ بیچ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا۔ بازار کی کوئی شے دل آویز خان بچے کو نہ کھلانے دیتے کہ پیٹ خراب ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا لخت جگر روز بروز کمزور ہوتا گیا۔ کھڑا ہوتا تو گر پڑتا تھا۔ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی کہ وہ پل بھر بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ادھر بچے کو دادی اور پھوپھیوں کی اداسی کھائی جاتی تھی۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ کچھ دنوں کے لیے پنڈی چلی جاؤں تاکہ سلیمان اپنی دادی اور پھوپھیوں سے مل لے۔ دل آویز خان کافی افسردہ تھے۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا، ہم جدا ہونے جا رہے تھے۔ شوہر کو اداس دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تبھی وہ بولے، ناز کیوں روتی ہو؟ ارے بھائی 2 ہفتے کے لیے ہی تو جا رہی ہو، عمر بھر کے لیے تو نہیں۔ میں نے آنسو پوंچھ دیے اور اس وقت تک انہیں دیکھتی رہی جب تک کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ سلیمان گھر پہنچ کر پرسکون ہو گیا۔ دادی اور پھوپھیوں کو دیکھتے ہی نہال تھا، ایک کی گود سے اترتا تو دوسرے کی گود میں چڑھ جاتا۔
اس کی دادی نے گاجر کا حلوہ بنایا، بڑے شوق سے کھایا۔ وہ جو چیز بنا کر اسے کھلاتی پیٹ بھر کر کھاتا اور رات بھر آرام سے سویا رہتا۔ ساس نے مجھے کہا، بیٹی ناز، تم مجھ سے کچھ کھانا بنانا سیکھ لو، خاص طور پر سلیمان کی پسند کی چیزیں جو وہ شوق سے کھاتا ہے۔ روز 2-3 قسم کے کھانے بنا لیا کرو اس کے لیے، ایک کو نہ کھائے گا تو دوسری ڈش کھا لے گا۔ جب سے ہم پنڈی آئے تھے واقعی سلیمان نے رغبت سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ سونے سے پہلے ہماری ساس خود اسے کھلا دیتی اور وہ ساری رات کروٹ بھی نہ لیتا۔ صبح سویرے اٹھتا تھا اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی شے مثلاً کھیر، سوپ، دلیا وغیرہ تیار کر دیتی تھی۔ سسرال میں رہ کر سلیمان کی طرف سے مجھے بہت آرام تھا، لیکن دل آویز صاحب روز فون کر کے پوچھتے تھے، ہاں بھائی تو کب آنے کا پروگرام ہے؟ اتنے دن گزر گئے تمہارے بغیر، اب تو آ جاؤ۔ آنٹی تو سلیمان کی خاطر ابھی بھی روکتی تھی کہ کچھ دن اور ٹھہرو، بچے میں ذرا جان پڑی ہے تو جانے لگی ہو، وہاں جا کر یہ پھر سے کمزور ہو جائے گا۔ آخر کب تک؟ خان صاحب نے چھٹی لے لی اور مجھے خود لینے آ گئے۔ پشاور آ کر جی اور برا رہنے لگا۔ سلیمان نے پھر سے وہی روش اپنا لی، کچھ نہ کھانا اور روتے رہنا۔ دل آویز نے یہ حل نکالا کہ ایک اچھی میڈ کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا جو بچے کو سنبھالے، اسے کھلائے پلائے نہلائے اور مجھے آرام کرنے دے۔ بہت جلد ایک میڈ کا انتظام ہو گیا۔ یہ ادھیڑ عمر تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، اس کو رہنے کا ٹھکانہ درکار تھا۔ ہمارے صاحب نے سرور کوارٹر دے دیا، اس نے آتے ہی سلیمان کو سنبھال لیا۔ اسے بچوں کی پرورش کا تجربہ تھا، یوں بھی نیک اور مخلص عورت تھی۔ خاوند اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور 2 سال سے اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ بیچاری بچوں کا پیٹ پالنے کو ہمارے گھر کی ملازمہ بن کر آ گئی تھی اور اسے لانے والا ہمارا چوکیدار تھا جس کی زیب بی بی رشتہ دار تھی۔ زیب چونکہ ضرورت مند تھی لہٰذا اس نے سلیمان کے فرائض اچھی طرح سنبھال لیے، طرح طرح کے مزیدار کھانے بناتی اور اس کے دونوں بچے سلیمان کے ساتھ کھیلتے۔ وہ بہت خوش رہنے لگا۔ مجھے ایک بڑی پریشانی سے نجات مل گئی، سکون سا ہو گیا۔ زیب ایک گھریلو عورت تھی، میرے دیگر گھریلو کام بھی کر دیتی تھی۔ میں اس کی شکر گزار تھی اور وہ میری شکر گزار تھی کہ اب میں اور سلیمان رات بھر پوری نیند سوتے تھے۔ جن دنوں میرے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی، زیب کا گمشدہ خاوند لوٹ کر آ گیا اور وہ ہم سے معذرت کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ شوہر نے اسے ملازمت کرنے اور گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی، وہ دوبارہ نہیں آئی۔ البتہ اس بار چوکیدار نے ایک ایسی خاتون کا انتظام کر دیا جس نے نرسنگ ٹریننگ لی تھی اور ایک ہسپتال میں بطور نرس کچھ عرصے کام بھی کیا تھا۔ اس کا نام شمسہ تھا، مطلقہ تھی، معمولی شکل و صورت تھی، سراپا پرکشش تھا، لباس نکسر سے درست اور حلیہ ہر وقت ٹھیک رکھتی تھی، یعنی سلیقے میں با کمال تھی۔ بات کرنے میں بھی ایک طریقہ تھا، قصہ مختصر، بڑی اسٹائلش قسم کی تھی۔ پہلی بار جب ادب کے ساتھ گھل مل کر باتیں کی تو مجھ کو اچھی لگی۔ اس میں کچھ ایسے ہنر تھے کہ مالکہ ہونے کے باوجود میں نے اس سے دوستانہ رویہ اختیار کر لیا۔ اب وہ میری ملازمہ نہیں بلکہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ ہم ایک میز پر ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے اور جب میں بور ہوتی تو وہ شگفتہ باتیں کرتی تو میرا جی خوش ہو جاتا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ہاں ولادت متوقع تھی اور اب بالکل ہی گھر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شمسہ ہمارے سارے معاملات دیکھتی، نوکر وغیرہ سبھی اس کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ سودا سلف منگوانا اس کی سردردی تھی۔ مہینے بھر کے راشن، کچن کے سامان کی لسٹ وہ پہلے سے تیار کر لیتی تھی۔ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھدار تھی، ہر معاملے میں خوب سوجھ بوجھ سے کام لیتی۔ سلیمان کو بھی کچھ اس طرح سے رکھا کہ وہ زیب کو بھول کر آنٹی شمسہ کا گرویدہ ہو گیا۔ شمسہ کی عمر 30 کے لگ بھگ ہو گئی، لیکن اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ بمشکل 17-18 سال کی نظر آتی۔ میرے خاوند کو بھائی صاحب کہتی، میرے گمان سے تو وہ بھی اسے بڑے بھائی کی ہی نظر سے دیکھتے تھے اور سسٹر شمسہ کہا کرتے تھے۔ جتنا سکون زیب نے دیا اس سے کہیں زیادہ شمسہ سے ملا۔ بچے کی پیدائش کے وقت میں ہسپتال میں تھی، اس نے سلیمان اور گھر کو سنبھالا۔ جب میں ننھی بیٹی لیے گھر آئی تو شمسہ نے بہت خوشی منائی۔ ہماری ساس سفر نہ کر سکتی تھی، انہوں نے بیٹیوں کو بھیج دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی بھابھی اور بچوں کو لیتی آنا۔ سلیمان کے لیے تو بہت اداس تھی۔ جب تک پشاور میں رہی شمسہ نے میری خوب دیکھ بھال کی۔ اب چھیلا ہو گیا تھا، نندوں نے اصرار کیا، بھابھی امی کے پاس چلیے، وہ اپنی نومولود پوتی کے لیے بہت اداس ہے۔ سلیمان کے بابا نے بھی کہا، ہاں ہاں چلی جاؤ، ان لوگوں کا ساتھ ہے پھر کیسے جا پاؤ گی؟ امی جان تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہیں، کچھ دن وہاں آرام کر لو، جب فون کرو گی لینے آ جاؤں گا۔
مجھے خان کی فکر نہ تھی، شمسا تو گھر میں تھی ہی۔ میرے والد ان دنوں بیمار تھے اور ان کی فکر کھائی جاتی تھی۔ میں پنڈی آ گئی۔ خان صاحب کا پہلے روز فون آ جاتا تھا، پھر ہفتے بعد آنے لگا۔ مجھے یہاں آئے 1 ماہ بیت گیا۔ لینے بھی نہ آئے تو میں نے فون کر کے کہا اب آپ آ جائیے، اور بچے آپ کے لیے بہت اداس ہیں۔ وہ بولے ایک ضروری دورے پر کل جانا ہے، ہفتے بعد آ کر لے جاؤں گا۔ انہی دنوں والد شدید بیمار پڑ گئے اور پھر رضا الہی سے وفات پا گئے۔ میرے خان وفات پر آئے اور 1 روز بعد پشاور چلے گئے۔ اس موقع پر میں ساتھ نہ جا سکی کیونکہ امی کے پاس رہنا واجب تھا۔ ابو کے 40ویں تک میکے میں رہی اور پھر واپسی کی تیاری باندھ لی۔ حیرت اور دکھ اس بات کا تھا کہ میرے والد کی فوتگی پر غیروں کی طرح آ کر چلے گئے تھے، حالانکہ اس دوران 2-3 بار آنا ان کا بنتا تھا۔ پنڈی سے پشاور بہت دور نہ تھا، لیکن میری اور والدہ کی دلجوئی کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا بہانہ کر کے نظر انداز کر دیا اور میں سوچتی رہ گئی۔ 1 روز ہمارے خان سامہ کا فون آ گیا۔ تعزیت کے بعد کہا بی بی آپ کو گئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب لوٹ آئیے۔ خان صاحب کو اتنے دن اکیلا چھوڑ دینا درست نہیں ہے، فوراً آئیے۔ میں بابا شاہ کے لہجے سے چونک گئی۔ کوئی ایمرجنسی لگتی ہے؟ خدا خیر کرے، میرے خان ٹھیک ہوں۔ ایسے تو بابا نے فون نہ کیا تھا، ابو کی تعزیت کے بہانے سے فون کر کے مجھے جیسے ہوشیار کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے فوراً سفر باندھا اور ڈرائیور کے ساتھ پشاور چلی آئی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کر شمسا حیران رہ گئی۔ وہ گھر میں ہی تھی، حالانکہ خان کہتے تھے میں نے اسے چھٹی دے دی ہے، جب تم آؤ گی تو آ جائے گی، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شمسا تم موجود ہو؟ خان تو کہہ رہے تھے کہ تم ناز بی بی میں آج ہی آئی تھی آپ کا پتہ کرنے، ویسے میں چھٹی پر ہی تھی، ورنہ 2 بچوں کو سنبھالنا اکیلے تو میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ خان صاحب ہم کو دیکھ کر بظاہر خوش ہو گئے، بچوں کو پیار کیا، بولے تم نے اچانک آ کر سرپرائز دیا ہے، ورنہ میں کل روانہ ہو رہا تھا، تم لوگوں کو لینے آ رہا تھا۔ کچھ دن معمول کے مطابق گزرے۔ میں نے سلیمان اور فرحان دونوں کی ذمہ داری شمسا پر ڈال دی، خود آرام سے سو جاتی۔ ابو کی وفات کے بعد ویسے بھی کافی ڈسٹرب ہو رہی تھی، یہاں آ کر لگا سکون کی وادی میں آ گئی ہوں اور جنت میں قدم رکھ لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد 1 روز کچن میں گئی تو خان سامہ شاہ بابا نے میرے کان میں خسر پسر کی، بی بی اس کم ذات شمسا کو نکالو ورنہ پچھتاؤ گی۔ کیوں بابا؟ یہ بدنیت آپ کے گھر بار پر قبضہ نہ کر لے۔ میں دنگ رہ گئی۔ شاہ بابا کے منہ سے ایسی بات سن کر کانوں پر یقین نہ آیا کہ خان بابا ایک ذمہ دار اور سنجیدہ بزرگ تھے۔ وہ ہرگز حقائق سے بعید، محض کسی شک یا گمان کے تحت اتنی بڑی بات نہ کر سکتے تھے۔ میں بھی شک کی بھٹی میں جلنے لگی، لیکن کوئی ثبوت نہ تھا۔ اس کا رویہ پہلے جیسے ہی تھا اور خان بھی اس سے ویسے ہی رہتے تھے، تاہم اپنے اندر کی کھولن آرام نہ دیتی تھی۔ بلا جواز شمسا سے الجھنے لگی، بات بات پر ٹوکنے لگی۔ اسے برا لگتا، لیکن نوکری اس نے پھر بھی نہ چھوڑی۔ میں بھی اس سے نکالنے کا سوچ کر سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ اگر یہ چلی گئی تو کیا کروں گی، 2 چھوٹے بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، اتنے سارے کام بچوں کے اکیلے کیوں کر سر انجام دوں گی، اتنی اچھی خدمت گار پھر کہاں سے ملے گی؟ ایسا نہ ہو وہم کے مارے اس کو نکال بیٹھوں، پھر بعد میں پچھتاؤں۔ گویا وہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی تھی۔ 1 روز دل آویز خان نے کہا کہ وہ لاہور سے سرکاری کام سے جا رہے ہیں، 3 دن بعد لوٹیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اگلے روز شمشا نے بھی چھٹی مانگ لی، کہنے لگی میری امی بیمار ہیں اور مجھے ان کے پاس نوشہرہ جانا ہے۔ ابھی چھوٹی بہن کا فون آیا ہے، امی شدید بیمار ہیں۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اگر ضرورت ہو تو میں گاڑی ڈرائیور تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ کہنے لگی شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ہفتہ بھر کی چھٹی لی تھی۔ 2 دن میں ہی دونوں بچوں نے رو رو کر میرا برا حال کر دیا، دن میں تارے دکھا دیے۔ پچھتانے لگی کہ کیوں اتنے سارے دنوں کے لیے اس کو رخصت دے دی، میاں کو تو آنے دیا ہوتا۔ خدا جانے یہ عورتیں کیسے اپنے 4-4 5-5 بچے سنبھالتی ہیں۔ دل آویز خان کو گئے 3را دن تھا کہ چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا، اسے بخار ہو گیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو، فرحان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ دونوں بچوں کو لے کر میں بچوں کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ گھر لوٹتے ہوئے ایک جگہ ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی۔ سامنے ایک ریسٹورنٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شمسا اور اپنے خاوند کو اس ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھا۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا، گویا دونوں اسی شہر میں تھے اور دونوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ یہ وقت کیسے گزرا کیا بتاؤں، دونوں کے واپس آنے تک انگاروں پر بسر رہی تھی۔ بالآخر دل آویز آئے۔ چھوٹا بچہ کافی بیمار تھا۔ میرا جھگڑا اس وقت بنتا نہ تھا، لیکن خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھٹ پڑی۔ ان کو مجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ بچے کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ غصے میں آگ بگولا گھر سے چلے گئے۔ شمسا کو انہوں نے مطلع کر دیا کہ اب گھر مت جانا۔ وہ نہ آئی، لیکن کچھ دن بعد میری امی کے ماموں کا فون آ گیا، جو کہ پشاور میں ہی رہتے تھے لیکن ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ بولے ناز بیٹی، احمد خان
میرا دوست نکاح خواہ ہے، اس کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ دلاویز خان نے شمسہ نامی خاتون سے نکاح کر لیا ہے اور میں نے تصدیق کر لی ہے کہ تمہارے شوہر نے نکاح کیا ہے۔ فی الحال تمہاری ماں کو نہیں بتایا کہ وہ سوگ کی حالت میں ہے اور عدت میں ہے۔ تم کو بتا رہا ہوں، حوصلہ رکھنا اور کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ ساس کو فون کیا، اس نے بھی کہا کہ مردوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اچھی بیوی کی طرح اپنے بچوں کی خاطر حالات سے سمجھوتا کر لو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر مت جانا۔ اس وقت میں اس قدر صدمے میں تھی کہ مجھے کسی کی نصیحت، کسی کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، رشید بابا مجھے پنڈی لے چلو، اور چابیاں میں نے چوکیدار کے حوالے کر دی کہ جب صاحب آئیں تو ان کو دے دینا، وہ شوق سے دوسری بیوی کو گھر لے آئیں۔ بس یہی میری غلطی تھی، جب آشیانہ چھوڑا تو وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ ماں کہا کرتی تھی، بیٹی جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ چھوڑ کر اڑ جاتی ہے تو وہ دوسری کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہے، پھر اس میں دوسری چڑیا آ جاتی ہیں۔ میں کہ آ کر امی کو بھی نہ بتایا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سوگ کی حالت میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دکھ برداشت بھی نہ ہو رہا تھا۔ سوچا ہی نہیں کہ امی بیچاری کی کفالت کرنے والا نہیں رہا، میری کفالت کون کرے گا۔ ایک ہفتہ بمشکل ضبط کیا اور پھر شاہ بابا کو فون کیا۔ شاہ بابا، کیا صاحب گھر آ گئے ہیں؟ ہاں بی بی، وہ آ گئے ہیں، انہوں نے آتے ہی آپ کا پوچھا۔ جب بتایا کہ آپ بچوں کو لے کر چلی گئی ہیں تو 6-7 دن بعد وہ دوسری بیوی کو گھر لے آئے، اسی بدبخت شمسہ کو۔ آپ صاحب کے آنے سے پہلے کیوں گئی بی بی؟ آپ کو ان کا انتظار کرنا چاہیے، اپنا گھر نہ چھوڑنا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ دلاویز اپنے بچوں کی خاطر میرے پاس ضرور آئے گا، لیکن اس مغرور کو شاید اپنی دولت کا گھمنڈ تھا، وہ نہیں آیا، لیکن مجھے طلاق بھجوا دی۔ اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ بچوں کی ماں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ عدالت نے بڑا بیٹا باپ کے حوالے کرنے کا آرڈر دیا اور چھوٹی کو میرے پاس رہنے دیا۔ سلیمان 7 سال کی عمر میں اس لیے باپ کی حوالگی میں دے دیا گیا کہ اس کی غریب ماں اس کی ضروریات بخوبی پوری نہ کر سکے گی، جبکہ باپ اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا مقدور رکھتا تھا۔ بچے کے اچھے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ ہوا تھا، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا اور میری امیدوں کا مرکز تھا، اس کا وجود میرا سہارا تھا، اور اب میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہوں۔ بیٹی بھی شاید باپ کے پاس چلی جائے۔ بے شک کہ میں نے اس روز اپنے شوہر سے بدزبانی کی تھی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ بے شک میں آرام طلب تھی، کام سے میری جان جاتی تھی، لیکن کسی عورت کو سگڑ نہ ہونے کی اتنی بڑی سزا تو نہ ملنی چاہیے۔ آج ساس کہتی ہے کہ پھوپھڑ تھی، اسی لیے اپنے وقت کو ٹھکرا گئی، اور میرے بچوں کا باپ کہتا ہے کہ سکھڑنا تھی، طلاق اس لیے نہیں دی بلکہ اس لیے دی کہ بغیر اجازت کیوں میرا گھر چھوڑ گئی۔ اگر اس دن گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو میں ناز کو کبھی طلاق نہ دیتا۔